नावल चांद मेरी दस्तरस में बयाना इलियास, ये इसकी पहली एपिसोड है। मुझे लगता है आज मैं अपना सर किसी दीवार से दे मारूंगा। साद को फ़ोन किए वो अपना दुखड़ा सुनाने लगा। हुआ क्या है? साद बेड पर नीम दराज लेटा उसके रोने सुन रहा था। मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं आज अपना सर कहीं मार बैठूंगा। असल बात बताने के बजाय वो कोई और ही लंतरानियाँ कर रहा था। पहले मुंह से फूट के हुआ क्या है, फिर मैं बताऊंगा तुझे। दीवार पर सर मारना चाहिए, ये लोहे के सरिये पे। साद उसके रोने को किसी खातिर में नहीं लाया। ये सब सुनने से पहले मेरा दिमाग क्यों नहीं फूट गया? वाहिद फिर वही राग अलापने लगा। मेरी जान, वो तो मैं कुछ देर बाद आकर फोड़ दूंगा। बताता है पूरी बात या फ़ोन बंद करूं? साद को ज़दा से लहजे में बोला। यार, अम्मी कह रही हैं उन्होंने मेरी बात रादिया से पक्की कर दी है। साद के धमकाने पर वो असल टॉपिक की जानिब आया। क्या? साद अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। जी, अब बताओ, क्या ये मरने का मकाम नहीं है? वाहिब ने जताने वाले अंदाज में कहा। मैं कल तुम्हारी तरफ आता हूँ, फिर बात करते हैं। साद भी उलझ गया। अब बात का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने अम्मी और अब्बू दोनों से अपनी तौर पर बात कर ली है, मगर दोनों मेरी एक भी मानने को तैयार नहीं है। वाहिब ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। उनके मुताबिक मैं शहबाब भाई के नक्शे कदम पर चलूँगा। अब अगर उन्होंने किसी गोरी से शादी कर ली है तो इसमें मेरा क्या कसूर है कि मुझे उस राधिया मैडम से नथी करने पर तुल गए। वो खूब ज़्यादा सा राधिया के बारे में बोल रहा था। यार, देखा जाए तो वो बुरी कहीं से नहीं है, मगर सिर्फ उम्रों का थोड़ा बहुत फ़र्क। साथ जानता था समी और ज़ेबा बहुत सख्त गिर माँ बाप थे। कुछ अपने बड़े बेटे के बाहर जाकर अपनी पसंद से शादी करने की बिना पर और भी सख्त मिजाज हो गए थे। अब उनकी सारी उम्मीदों का मरकज़ वाही भी था। थोड़ा फ़र्क? साथ की बात पर वो घुटी घुटी आवाज़ में चीखा। यार, मेरा मतलब है। साथ से बात बनानी मुश्किल हो गई। 5 साल का फ़र्क तुझे थोड़ा लगता है? मैं उसे बाकी बड़ी उम्र की कज़िन्स की तरह ही रिस्पेक्ट देता हूँ। 5 साल वो बड़ी है मुझसे। 2 साल तक होता तो चल जाता, मगर 5 साल? उसका गम कम होने में नहीं आ रहा था। यार, लोग 10-10 साल बड़ी उम्र की औरतों से शादी कर लेते हैं। तेरे से 5 साल हजम नहीं हो रहा? साहब ने एक बार फिर उसे तसल्ली देना चाहिए। तू जल्दी पर तेल छिड़क दे बस। खुदा हाफिज। साद को हमदर्दी ना करते देखकर वाहिब चिढ़ गया। गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। साद पेशानी मसल कर रह गया। उसका वावेला गलत नहीं था। अगर वो खुद को उसकी जगह रखता। इंसान अपनी शरीके हयात अपने से बहुत छोटी ना सही, मगर कुछ तो छोटी की ख्वाहिश करता है, या कम अज़ कम हम उम्र तो हो। अगले दिन उसके घर जाने का इरादा करते हुए साद लाइट्स बंद करके लेट गया। अगले दिन साद वाहिब के घर मौजूद था। साद और वाहिब बचपन के दोस्त थे। अब तो दोनों का ये हाल था कि वो एक दूसरे के घर के ही फ़र्द शुमार होते। साद वाहिब के घर बेधड़क चला आता और वाहिब साद के घर। साद वाहिब की फैमिली, उसके कज़न सबसे वाकिफ़ था, और वाहिब साद के सारे ख़ानदान से। तुम समझाओ इसे कुछ, ज़ेबा ने वाहिब को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहा। जिस वक्त साद उनके घर आया, वाहिब, ज़ेबा और समी लाउंज में ही बैठे वाहिब के रिश्ते पर बहस कर रहे थे। मुझे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, समझने की ज़रूरत आप लोगों को है। वो सर्द लहजे में बोला, मगर लहजा बेअदब नहीं था। क्या अजाब आ गया ऐसा? अच्छी भली बच्ची है। समी ने नागवारी से उसके मुसलसल इनकार पर उसे देखा। बच्ची अच्छी भली है, मगर आप लोगों की अप्रोच ठीक नहीं है। अगर उसकी बड़ी बहन को हमसे धोखा मिला है, शहबाब ने उसकी बहन को मंगनी के नाम पर लटकाए रखा और शादी किसी गोरी से कर ली, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो झुंझलाया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब आप शहबाब के किए का कफ़ारा अदा करने के चक्कर में कर रहे हैं। ये सोचे समझे बिना कि फ़रहा तो शहबाब से 4 साल छोटी थी, जबकि रादिया मुझसे 5 साल बड़ी है। कुछ तो जोड़ मिलाते। यकीन करें, मैं कभी मना नहीं करता, मगर आप सिर्फ शहबाब की गलती को धोने के चक्कर में एक बेजोड़ रिश्ता बनाना चाहते हैं। वो थके हुए अंदाज में बोला। साथ, तुम बताओ, वो कोई इससे बड़ी लगती है? अरे, इतनी काम ही से तो है। तुम बल्कि उससे 10 साल बड़े ही लगते हो। ज़ेबा ने वाहिब के कसरती जिस्म और लंबे कद को देखते हुए साद को बीच में घसीटा। वाहिब, आंटी गलत नहीं कह रही। साद की बात पर उसने हैरत से मुंह खोले अपने जिगरी दोस्त को देखा, जो बजाय उसके माँ बाप को समझाने के उल्टा उसे समझा रहा था। हैरत अब गुस्से और अफसोस में बदल चुकी थी। मैं आप सबको बता रहा हूँ, मैं निकाह वाले दिन घर से भाग जाऊँगा। अब की बार वो धमकी आमेज़ लहजे में बोला।
टांगें तोड़ दूंगा तुम्हारी। समी घुर्राए। तोड़ दें? अच्छा है, लंगड़े से शादी करने से वो खुद इनकार कर देगी। वाहिद ने हाथ झाड़े। अच्छा तू चल मेरे साथ। साथ समी के गुस्से को बहुत अच्छे से जानता था। कोई पता नहीं था निकाह वाले दिन की बजाय आज ही वाहिब की टांगें तोड़ दें। तू अपने घर जा, आया बड़ा मेरी हमदर्दी करने। वाहिब ने हाथ जोड़े। बिल्कुल ही बदतहजीब हो गया है। मरो तुम भी शहबाब की तरह, मेरी तरफ से जहाँ मर्जी मुँह मारो। समी उसके उस अंदाज पर सीख पा हो गए। गुस्से से दहाड़े। साद ने ज़बरदस्ती उसे बाजू से पकड़कर उठाया और घसीटने के से अंदाज से सीढ़ियों तक ले आया। वाहिब उससे हाथ छुड़ाता धप धप करके सीढ़ियाँ चढ़ गया। तुम जाओ, मैं कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ। कल रात से उसने भूख हड़ताल की हुई है। ज़ेबा ने साद को मज़ीद इत्तला दी और किचन की तरफ बढ़ गई। साद भी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर उसके कमरे में आया। वाहिब, इस तरह हठ धर्मी और गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा खुद को ठंडा रखो। साद बुरा फंसाता। उसे ना समझाता तो उसके माँ बाप की नज़र में बुरा बनता, और अब जब समझा रहा था तो वाहिब की नज़र में बुरा बन रहा था। कैसे ठंडा रखूं खुद को? तुम बताओ। ये ठंडा रहने वाला वक्त है? ऐसे तो आजकल लड़कियों के साथ कोई नहीं करता। उनसे भी पूछा जाता है, रजामंदी ली जाती है, फिर जाकर रिश्ते की बात चलती है, और मैं लड़कियों से भी गया गुजरा हूँ। वाहिब का सदमा कम होने में नहीं आ रहा था। कमरे में मौजूद कॉफ़ी टेबल के करीब लेदर की कुर्सी पर बैठा वो शदीद गमज़दा लग रहा था। कुछ हल निकालते हैं, तुम यूँ दिल छोटा मत करो। दूसरी कुर्सी पर साथ बैठ गया। अब कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि मैं उस वक्त घर से गायब हो जाऊं। वो इंतकामी सोच रखे हुए था। यार तू सब्र तो कर। एक ख़याल आया मेरे जहन में, लेकिन तू ठंडा होकर सोचेगा तो बताऊंगा। साद ने ठोरी पर हाथ फेरते हुए कहा। एक हाथ वाहिब के बाजू पर धरा था। बताओ, वो बेजार लहजे में बोला। ऐसे नहीं, दिमाग ठंडा रख। साद ने फिर से कहा। अब क्या फ्रीज़र में जाकर बैठ जाऊं या बर्फ़ सर पर रख लूं? ठंडा ही है, वो कोफ भरे लहजे में बोला। साद का कहकहा बुलंद हुआ। अच्छा सॉरी। वाहिब के घुरने पर वो बमुश्किल अपने कहकहे को रोक पाया। तुम रादिया से खुद बात करके देखो, शायद वो भी अपने घर वालों की वजह से मजबूर हो। साद की बात पर वो चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ा। और अगर उसने अब्बू को बता दिया तो बस फिर जो निकाह 4 दिन बाद होना है वो कल ही हो जाएगा। कुछ सोच विचार के बाद वाहिब ने उसका आइडिया रद्द किया। यार तुम मिल लो उससे, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ फ़ोन पर बात करो। साद ने फिर से अपनी बात पर जोर दिया। वैसे लास्ट टाइम तुम कब मिले थे उससे? साद की बात पर उसने ऐसा मुंह बनाया जैसे मुंह में कोई कड़वी गोली हो। तू ऐसे कह रहा है जैसे मैं तो दिन रात उसके साथ डेटे मारता था। साद की बात का रुख वो किसी और ही जानिब ले गया। अरे यार, इतना सड़ा हुआ ना बन। मेरे कहने का मतलब है कि मैं भी सिर्फ उसे फ़रहा की बहन की हैसियत से जानता हूँ। मुझे उसकी शख्सियत के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं, मगर तू तो फैमिली में आता जाता है तो तुझे अंदाज़ा होगा कि वो दब्बो सी लड़की है या फिर गालिब होने वाली। साद ने खुलकर बात की। नहीं, इतनी कोई दब्बो नहीं है, बाएतमाद है। वैसे भी खुद जॉब करती है और फ़रहा तो उससे छोटी है। 2 बार उसकी मंगनी भी ख़त्म हो चुकी है। वजह क्या है हमें नहीं मालूम। अब की बार वाहिब ने कुछ तहम्मुल से जवाब दिया। और अगर ये लोग फ़रहा की वजह से मुझसे रादिया की शादी करवा रहे हैं तो उसकी शादी तो हो भी चुकी है और वो खुश है। शायद उसके लिए शहबाब भाई बेहतर नहीं थे, मगर मेरे घर वाले इस अंदाज में सोचे तो तब ना। वो एक बार फिर चिढ़ा। तुम बहरहाल उससे मिलकर बात करो, उसकी राय पता करो। अगर वो बाएतमाद है तो यकीनन तुम्हारी इस रिश्ते के लिए नापसंदीदगी देखकर इनकार कर देगी, मुझे उम्मीद है। साद के मशवरे पर उसने लम्हा भर उसकी जानिब देखा, जैसे कह रहा हो मरवाएगा तो नहीं। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। वाहिब ने हामी भर ली। उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि रमज़ान से पहले निकाह और रुखसती तय हो चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे अपने लिए हाथ पांव मारने के लिए। साद के मशवरे पर अमल करते हुए उसने अगले दिन रादिया का नंबर डायल किया। शोमई किस्मत, दूसरी बेल पर उसने फ़ोन पिक भी कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। नहायत महज़िब अंदाज में उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। मैं वाहिब बात कर रहा हूँ। ना चाहते हुए भी न जाने वो क्यों घबरा गया। जी मुझे पता है, आपका नंबर पिछले 7-8 साल से आपके ही नाम से सेव है। रादिया का ठंडा ठाड़ लहजा वाहिब को जुज़बुज़ कर गया। उन सब के पास एक दूसरे के नंबर्स मौजूद थे, लिहाजा घबराहट में अपना नाम बताकर उसने इंतहाई बेवकूफ़ी का सबूत दिया था।
مجھے پتہ ہے مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے اور اس کے لیے مجھے کہیں باہر ملنا ہے۔ واحد کوفت زدہ لہجے میں اصل بات کی جانب آیا۔ رادیہ نے چونک کر موبائل کان سے ہٹا کر ایسے موبائل کو دیکھا جیسے موبائل سے اس کی تصویر نظر آ رہی ہو۔ ملنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس کے سوال پر وہ چڑھا۔ ہاں، آپ سے اسٹاک ایکسچینج کی ابتری کے متعلق بات کرنی ہے۔ واحد کی بات پر وہ ہولے سے مسکرائی۔ اتنی سیر حاصل گفتگو آپ میرے گھر آ کر بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ وجہ تو اسے سمجھ آ گئی تھی مگر جان کر اسے چڑھا رہی تھی۔ اتنی بچی نہیں آپ کہ میرے اور آپ کے متعلق ہمارے گھروں میں گردش کرنے والی خبروں سے انجان ہو۔ اسی سلسلے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ واحد اس کی اور اپنی شادی کے الفاظ زبان پر نہیں لانا چاہتا تھا، اسی لیے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ اس کے متعلق ہمارے پیرنٹس بات کر چکے ہیں، مجھے مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ پتہ نہیں کیوں مگر واحد کے لہجے سے اسے شک ہو گیا تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں لگ رہا۔ خوش تو وہ بھی نہیں تھی۔ اپنے سے 5 سال چھوٹے لڑکے سے شادی کرنا اس کے لیے خوش ہونے کا مقام نہیں تھا۔ مگر مجھے کرنی ہے اور آپ ہی سے بات کرنی ہے، ورنہ نکاح والے دن میں کچھ کر جاؤں گا، اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اب کی بار اس نے صاف صاف لفظوں میں جو کچھ کہا، رادیہ چند پل فقط چہرہ لیے سنتی رہی۔ تو بہتر ہے کہ آپ کل مجھ سے مل لیں، جگہ اور وقت کا تعین آپ خود کر لیں، میسج کر دینا، میں آ جاؤں گا، اور یہ کل کے دن ہی ہونا چاہیے۔ واحد کا سرد لہجہ رادیہ کو بے حد کھلا۔ اس کی اگلی بات سنے بنا واحد نے فون بند کر دیا۔ کچھ سوچ کر اس نے ایک ریسٹورانٹ کا نمبر اسے سینڈ کیا جو اس کے اور واحد کے گھر کے درمیان ہی پڑتا تھا۔ یہ وہی جانتی تھی کہ لڑکی ہو کر بھی اس نے اس رشتے کے نہ ہونے کے لیے کتنا واویلا کیا تھا، مگر اس کی کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا، اسی لیے اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ماں باپ نے رو کر اسے ایموشنلی بلیک میل کر ہی لیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی دبو قسم کی لڑکی تھی، اس کی اپنی بوتیک تھی جو وہ بہت کامیابی سے چلا رہی تھی، اپنا کھاتی کماتی تھی، مگر شادی کے فیصلے پر وہ مکمل طور پر ماں باپ پر ہی ڈیپینڈ کرتی تھی۔ اب ایک بار اپنی پسند سے ایک لڑکے سے منگنی ہوئی مگر وہ منگنی توڑ کر کہیں اور نکل گیا۔ دوسری بار ماں باپ کی مرضی سے کی، وہ بھی ٹوٹ گئے، اور اب پھر وہ اس بندھن میں بندھ رہی تھی، مگر اب کی بار انہوں نے منگنی کے بجائے ڈائریکٹ شادی کو ترجیح دی تھی۔ نہ جانے اس کی قسمت ایسی کیوں تھی، حالانکہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس میں، اچھا قد کاٹ، پیاری شکل و صورت، مگر قسمت اچھی نہیں تھی۔ اپنی سے بڑی بہن کی منگنی کبھی واحد کے ہی بھائی سے ہوئی تھی، مگر وہ باہر جا کر شادی کر چکا تھا۔ اسی کا ازالہ کرنے کے لیے اب اس کے ماں باپ چھوٹے بیٹے کا رشتہ لے آئے تھے۔ رادیہ کو واحد کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی سے کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ اسے ہمیشہ ایک چھوٹے بھائی اور دوست کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، مگر وہ بھی مجبور تھی، جانتی تھی جہاں کہیں بات چلے گی کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی۔ سمیع اور زیبا اس کو ہر حال میں اپنانے کو تیار تھے، اسی لیے اس کے ماں باپ نے بھی مطمئن اور کچھ مجبور ہو کر اس کی بات واحد کے ساتھ طے کر دی تھی۔ اگلے دن وہ دونوں رادیہ کے مقرر کردہ ریسٹورانٹ میں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے۔ واحد نے نظروں کو بار بار باور کروایا کہ جو سامنے ہے وہ 5 سال بڑی ہے، مگر دل تھا کہ رادیہ کی بھولی سی منموہنی صورت کو دیکھ کر اس کی ماننے سے انکاری تھا۔ رادیہ خاموشی سے اسے نظر انداز کیے ادھر ادھر لوگوں کو دیکھنے میں ایسے مصروف تھی جیسے وہ آئی ہی یہاں اس کام پر ہو۔ واحد کو اپنا نظر انداز کیا جانا کھل رہا تھا۔ آخر اسے گلا کھنکھالنا پڑا۔ رادیہ نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ دیکھیں، آپ کا اور میرا کسی بھی طرح میچ نہیں بنتا۔ ضروری نہیں کہ ماضی میں بھائی نے جو کچھ کیا اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جائے۔ واحد دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے انگلیاں آپس میں پھنسائے سوچ سوچ کر بول رہا تھا، گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر اس کے بے پرواہ چہرے پر بھی ڈال لیتا۔ پھر واحد کے رکتے ہی وہ ایسے بولی جیسے وہ اسے کوئی خبر یا کہانی سنا رہا ہو۔ واحد نے اب کی بار تنی ہوئی نظریں اس کے ہاکرز جیسی ایٹیٹیوڈ پر ڈالی۔ پھر کا کیا مطلب؟ وہ کڑک لہجے میں بولا۔ یہ سب آپ کے خیالات ہیں، جبکہ میرے خیالات بالکل مختلف ہیں۔ میرے لیے میرے ماں باپ کی زبان اور مرضی سے بڑھ کر کچھ نہیں، رادیہ نے قطعیت بھرے لہجے میں کہہ کر اس کا انکار کرنے کا ہر جواز رد کر دیا، اور اپنے لہجے سے باور کروا دیا کہ وہ اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کس سے میری شادی کرواتے ہیں، وہ چاہے آپ ہو یا کوئی اور۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو اپنے پیرنٹس کو انکار کریں، مجھے یہ سب سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ پھر سے بے لچک لہجے میں اس کی آخری امید کو بھی رونتے ہوئے بولی۔
آپ بڑی ہیں مجھ سے، 1 2 نہیں پورے 5 سال۔ سوچے لوگ کیا کہیں گے۔ واحد نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہا۔ اسی اثنا میں ویٹر ان کے قریب مینیو کارڈ رکھنے آیا۔ سنو بھائی، رادیہ نے یکدم اس ویٹر کو مخاطب کیا۔ جی میم۔ وہ مؤدب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں میں سے تمہیں کون بڑا اور کون چھوٹا لگتا ہے؟ جس سنجیدگی سے اس نے سوال کیا، ویٹر تو ویٹر واحد اس کی جرات پر بھوچکا رہ گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ واحد یکدم آہستہ آواز میں غرایا۔ نہیں، پوچھنے میں حرج نہیں، وہ کندھے اچکا کر بڑے آرام سے بولی۔ جاؤ یار آپ، ان کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ واحد نے دانت کچکچا کر اس کی معصوم صورت کو دیکھا۔ ویٹر بیچارہ پریشان صورت لیے واپس چلا گیا۔ کیا حرکت تھی یہ؟ اب وہ غصے سے ایک نظر جاتے ہوئے ویٹر اور ایک نظر رادیہ پر ڈال کر بولا، جو پرسکون چہرہ لیے کندھے اچکا کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے سوچا آج یہ معاملہ کلیئر کر لیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مزے سے واحد کے چھکے چھڑاتی وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولی۔ واحد کو اس کی یہ خود اعتمادی انتہائی خطرناک لگی۔ میں آپ کو ایک نارمل رشتہ نہیں دے پاؤں گا۔ اب کی بار وہ ٹھنڈی سانس بھر کر اپنے اعصاب کو نارمل رکھتے ہوئے بولا۔ نہیں تو کچھ دیر پہلے رادیہ کی حرکت پر اس کے اعصاب شدید تن چکے تھے۔ مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں۔ رادیہ کا لہجہ اسے عجیب سا لگا۔ تو پھر بہتر نہیں ہے کہ اس رشتے کو بننے ہی نہ دیا جائے؟ اس نے پھر سے رادیہ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح آپ اپنے پیرنٹس کے آگے مجبور ہیں، میں بھی اتنی ہی یا شاید اس سے زیادہ مجبور ہوں۔ ادروائز آپ کوئی ایسے ٹام کروز نہیں ہے کہ میں آپ سے شادی کے لیے مری جاؤں۔ اب کی بار رادیہ نے اسے آئینہ دکھایا۔ اس کی بات پر واحد کے نقوش پھر سے تن گئے۔ میں بالکل بھی آپ کو خوش نہیں رکھوں گا۔ اب اس نے رادیہ کو ڈرانا چاہا۔ میں اپنی خوشی کو کبھی لوگوں سے منسلک کرتی بھی نہیں۔ میری ہر خواہش کا مرکز میری اپنی ذات ہوتی ہے۔ مجھے دوسروں سے کبھی خود کو خوش رکھنے کی خواہش رہی بھی نہیں۔ اس نے پھر سے بے لچک لہجے میں کہا۔ یہ شادی کر کے آپ بہت پچھتائیں گی، وہ پھر سے دھمکیاں آمیز لہجے میں بولا۔ وہ استہزائی انداز میں ایسے ہنسی جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ وہ غصے سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر تن فن کرتا ریسٹورانٹ سے نکل کھڑا ہوا، اور پھر واحد کا ہر احتجاج دم توڑ گیا۔ مگر اب اس کے اندر ایک انتقام کی آگ بھڑک چکی تھی، کسی اور سے تو نہیں۔ ہاں، وہ رادیہ سے یہ انتقام ضرور لینا چاہتا تھا۔ کیا تھا اگر وہ ذرا سا اس کا ساتھ دے دیتی؟ جب دونوں کو ہی ایک دوسرے کا ساتھ منظور نہ ہوتا تو ان کے والدین خود ہی کچھ اور سوچتے۔ مگر اس نے جس طرح واحد کو ہری جھنڈی دکھائی، وہ اسے طیش دلا گیا۔ اب دیکھو، تمہاری زندگی واقعی عذاب نہ بنائی تو کہنا۔ مہندی کے دن تیار ہوتے وہ آئینے میں اس کے عکس سے مخاطب ہوا۔ نکاح دن میں ہی ہو چکا تھا، لہٰذا اس وقت ان کی کمبائن مہندی کی رسم واحد کے گھر کے قریب مارکی میں انجام پانی تھی۔ سب پہنچ چکے تھے۔ واحد جان بوجھ کر لیٹ کر رہا تھا۔ بس کر دے، تیری بیوی بھی وہاں پہنچ چکی ہے اور تو ہے کہ تیری تیاریاں ہی ختم نہیں ہونے میں آ رہی۔ ساتھ کمرے میں آتے ہوئے اسے اچھی خاصی جھاڑ پلا گیا۔ ہاں تو انتظار کرنے دو سب کو، وہ خود کو خوشبوؤں میں بساتا بے نیازی سے بولا۔ کیا سوچے ہوئے وہ؟ سعد نے کھوجتی نظروں سے اس کے انداز دیکھے۔ کچھ بھی نہیں، وہی بے نیاز انداز۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ سعد سے اپنے خیالات، حتیٰ کہ اپنے جذبات اور آگے کا لاحِ عمل تک چھپا رہا تھا۔ اپنے جان سے پیارے دوست کے ساتھ یوں اپنا آپ چھپانا اس کے لیے مشکل تھا، مگر وہ یہ مشکل کام انجام دینا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی سب کے ہمراہ مہندی کی رسم کے لیے مارکی میں پہنچ چکا تھا۔ دونوں کو باری باری سب کزنز کے جھرمٹ میں اسٹیج تک لایا گیا۔ ہر جانب گیندے اور مختلف رنگوں کے پھولوں کا میلہ سا لگا ہوا تھا۔ پرپل، گرین، شاکنگ پنک اور بلو رنگوں کے امتزاج کا لہنگا اور اس پر شارٹ شرٹ پہنے، دوپٹے کو خوبصورتی سے سر پر سجائے، ہلکے میک اپ کے نام پر صرف لپ گلوز اور لائنر لگائے، آنکھیں جھکائے وہ واحد کے ساتھ بیٹھی۔ اس کی حسیات اپنی جانب کھینچنے میں پوری طرح کامیاب ہو چکی تھی اور اسی وجہ سے واحد شدید جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ رشتے کی ایک آنٹی نے واحد کو ہتھیلی سیدھی کرنے کا کہا۔ واحد نے سڑے دل سے ہتھیلی سیدھی کی۔ رادیہ بیٹا، تم بھی اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کے ہاتھ پر رکھو۔ ان کے حکم پر وہ دونوں بوکھلا کر رہ گئیں۔ یہ تو الگ الگ نہیں رکھتے،
واحد نے اپنے لہجے کو حتی المقدر تلخ ہونے سے روکتے لہجے میں عام سا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ارے بھائی نہیں، وہ اس کی بات ہوا میں اڑا کر رادیہ کا ہاتھ خود سے سیدھا کرے واحد کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولی، پھر پان کا بڑا سا پتا رادیہ کی ہتھیلی پر رکھا۔ واحد کا کوفت سے برا حال تھا، رادیہ کی پیشانی پر بھی پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، مجھے ان واہیات حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ رادیہ کو ٹشو سے ماتھا صاف کرتے دیکھ کر وہ اسے جتائے بغیر نہیں رہ سکا۔ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی ہے بھی نہیں، آپ اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ چند لمحوں میں اپنا اعتماد بحال کرتی وہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ باری باری سب نے انہیں مٹھائی کھلائی اور مہندی لگائی۔ اس سے فارغ ہو کر سب کزنز اپنے اپنے تیار کیے ہوئے ڈانس کیے۔ رادیہ مسلسل تالیاں اور شور مچا کر ان سب کو بک اپ کر رہی تھی۔ ایک دو بار تالیاں بجاتے اس کی کوہنی واحد کے بازو سے لگی۔ مسئلہ کیا ہے؟ اتنا شوق چڑھا ہے تو خود بھی ڈانس کر لو، پورا صوفہ ہلائے جا رہی ہو۔ اس کے کانوں کے ہلتے جھمکوں سے بمشکل نظریں چھڑا کر وہ آہستہ آواز میں گھرایا، میری مہندی، میری شادی، میری مرضی، میں روں یا فل انجوائے کروں؟ مزے سے اسے جواب دے کر وہ پھر سامنے دیکھنے لگی۔ واحد نے تیکھے چتونوں سے اس کے انداز دیکھے۔ اسے بیوی کے روپ میں ایسی لڑکی چاہیے تھی جو اس کی ایک نظر سے پگھلنے والی چھوئی موئی ہو۔ یوں پٹر پٹر جواب دینے والی لڑکیوں سے اسے سخت چڑ تھی، مگر ستم ظریفی کہ اللہ نے ایسا نایاب شاہکار اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ کچھ اسے یہ شک تھا کہ وہ اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کے رواب میں آنے کی بجائے اسے اپنے رواب میں رکھے گی، اور یہی بات اس کی چڑ کا باعث تھی جو سچ ثابت ہوتی لگ رہی تھی۔ وہ اس کی کسی بیزاری کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ واحد نے غصے سے پہلو بدلا۔ اوکے گائز، ناؤ گیٹ ریڈی ٹو گیو اے بگ ہینڈ ٹو آور برائڈ۔ مائک پر ڈی جے کے اناؤنس کرنے پر واحد نے کچھ الجھ کر رادیہ کی جانب دیکھا جو مسکراتے ہوئے تالیوں کے شور میں ڈانس فلور پر پہنچ چکی تھی۔ واحد کی آنکھوں میں حیرت صد حیرت تھی۔ رادیہ نے کس قدر جتاتی نظروں سے اس کی حیران نظروں میں دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد اسٹوڈیو پر جو گانا بجنا شروع ہوا، رادیہ کا انگ انگ اس کے ساتھ موے رقص تھا۔ سیاں چھیڑ دے وے نند چٹکی لے وے، سسرال گیندا پھول، ساس گالی دے وے دیور سمجھا دے وے، سسرال گیندا پھول۔ سب دم بخود اسے دیکھ رہے تھے۔ ہولے ہولے ڈانس کرتی وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ واحد کو اپنا سوچا گیا ہر منصوبہ اس لمحے فیل ہوتا ہوا لگا۔ کسی مورتی کی طرح وہ ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ گانا ختم ہوتے ہی سب نے خوب تالیاں اور شور مچا کر اسے داد و تحسین سے نوازا۔ وہ مسکراتی ہوئی واپس واحد کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی خوشی چڑھ گئی ہے اس شادی کی، رادیہ کے بیٹھتے ساتھ ہی اس نے طنز کیا۔ شادی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، چاہے اپنے من پسند بندے سے ہو چاہے نہ ہو، اسی لیے اسے پوری طرح انجوائے کرنا چاہیے، سڑ کر بھی مل کیا جائے گا۔ وہ مزے سے اس پر چوٹ کر گئی۔ واحد دل میں اس حسینہ عالم کے طنز پر تل ملا کر رہ گیا۔ وہ کسی بھی طرح اس کے رواب میں نہیں آ رہی تھی۔ اگلا دن بھی آ گیا جب وہ پور سج کر ایک انچاہے رشتے کو نبھانے چل پڑی۔ رخصتی کے بعد مختلف رسموں سے فارغ ہو کر رادیہ کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ پھولوں سے سجے کمرے میں بیڈ پر رادیہ کو بٹھا کر واحد کی کزنز چلی گئیں۔ رادیہ کا کبھی ان کے گھر میں اتنا آنا جانا نہیں رہا تھا، اس لیے وہ پہلی بار واحد کا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں جا بجا گلاب اور ٹیولپ کی پتیاں بکھرائی ہوئی تھی، کچھ فاصلے پر جا بجا انہی دونوں پھولوں سے دل کی شیپ بنائی ہوئی تھی۔ بیڈ کے دائیں جانب تھوڑے فاصلے پر صوفے اور خوبصورت سی سینٹر ٹیبل رکھی گئی تھی۔ اس کے آگے گلاس وال پر دبیز پردوں کی تہہ تھی۔ بیڈ کے بائیں جانب ڈریسنگ موجود تھی۔ بالکل سامنے بیڈ کے آگے کاؤچ اور اس کے سامنے دیوار پر LED اور نیچے اسی کا ریک موجود تھا۔ کمرہ بے حد کشادہ تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ہی بائیں جانب مڑتے ہوئے چھوٹا سا کوریڈور، جس کے دائیں جانب وارڈروب اور سامنے واش روم کا دروازہ تھا۔ رادیہ بیڈ پر بیٹھی ایک چیز کا معائنہ کر رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر ایک جانب لیمپ اور ایک پر واحد کی تصویر تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد وجیح تھا۔ رادیہ کا دل ایک لمحے کو اس کی مسکراتی تصویر دیکھ کر دھڑکا۔
گھنیرے بال، گہری کالی آنکھوں پر گھنیری پلکیں سایہ فگن تھی، چوڑی پیشانی، ستوا ناک اور تیکھے نقوش، کلین شیو میں بھی وہ غضب ڈھاتا تھا، اور ہلکی سی شیو کے ساتھ تو بات ہی اور تھی۔ وہ تصویر یقیناً اس کے طالب علمی کے دور کی تھی، کیونکہ اب اس نے ہلکی سی خوبصورت سی شیو رکھی ہوئی تھی۔ دراز قد واہب کے ساتھ اسمارٹ سی رادیہ اپنی منموہنی صورت اور درمیانے قد کے ساتھ چوئی موئی ہی لگتی تھی۔ رادیہ کا ارادہ نہیں تھا اس کا یوں انتظار کرنے کا، کیونکہ کل سے آج تک وہ اپنے ہر انداز سے اپنی ناپسندیدگی اس پر پوری طرح واضح کر چکا تھا، مگر پھر دل میں آیا کہ وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ اتنی واضح ناپسندیدگی کے بعد وہ بھی اسے منہ توڑ جواب دے گی اور اس کا انتظار نہیں کرے گی۔ اس طرح اس کا مقصد پورا ہوگا، اور رادیہ کا اس کا مقصد پورا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اسٹیج پر چڑھنے سے لے کر گھر آنے تک جس طرح وہ اس کے معاملے میں بیزاری دکھاتا رہا اور جیسے زیبا اسے کور کرتی رہیں، رادیہ کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی۔ اس نے بھی دل میں سوچ لیا کہ اگر وہ اس کے ساتھ برا کرے گا تو وہ اس سے زیادہ اب اس کے ساتھ برا کرے گی۔ زندگی اگر ایسی ہی گزرنی ہے تو ایسی ہی صحیح۔ بس اسے یہ اطمینان تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی رخصتی کر کے چین کی نیند سوئیں گے۔ اب اسے اپنی زندگی کے سبھی فیصلے خود کرنے تھے۔ اب تک تو وہ ان پر انحصار کیے ہوئے تھی، اب اور نہیں۔ انہی سوچوں میں مصروف وہ وہیں بیٹھی تھی جہاں واہب کی کزنز اسے بٹھا کر گئی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلنے اور زوردار آواز میں بند ہونے کی آواز آئی، مگر رادیہ اس دھماکے پر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مزے سے ایک تکیہ پیچھے بیڈ کے ساتھ لگائے، اس پر کمر ٹکائے، موبائل ہاتھ میں لیے فیس بک اور واٹس ایپ چیک کرنے میں مگن تھی۔ واہب نے اس کا یہ بے نیاز مگر کسی قدر قاتل روپ دیکھا تو جی جان سے جل گیا۔ اسے امید تھی کہ اس کی بیزاری کے سبب وہ اپنا حلیہ بدل چکی ہوگی، مگر وہ اپنی حشر سامانیاں لیے بیڈ پر مزے سے بیٹھی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ خود کو سائرہ کے سحر سے بچانے کی بھرپور تگ و دو کر رہا تھا، اور وہ تھی کہ اس کی آزمائش بڑھا رہی تھی۔ غصے سے شیروانی اور کلا بیڈ پر اس کے پاؤں کے پاس پھینکنے کے انداز میں اچھالا۔ رادیہ نے تیکھی نظروں سے اس کے انداز دیکھے، جو اب اس کے دوسری جانب موجود سائڈ ٹیبل پر جھکا کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پیپر اور قلم لیے وہ اس کی جانب بڑھا۔ اس کے دوسرے جانب بیٹھتے غصے سے رادیہ کے سجے سورے روپ کو دیکھا۔ رادیہ اس کے انہماک پر بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوئی، مزے سے موبائل پر ٹائپنگ کا کام جاری تھا۔ کس خوش فہمی میں آپ یوں ابھی تک بیٹھی ہیں؟ آخر اسے رادیہ کو متوجہ کرنا پڑا۔ آپ کی یہ غلط فہمی دور کرنے کے میں آپ کے لیے یہاں بیٹھی ہوں۔ مجھے اپنی سیلفیز لینی تھی، اسی لیے میں یہاں ابھی تک بیٹھی ہوں، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق اب میں بھی اس بیڈ روم کی مالک ہوں، تو میری مرضی میں جتنی دیر اور جیسے بھی یہاں بیٹھوں۔ اس کی جانب نظر اٹھاتے مزے سے اسے ترکی بترکی جواب دے کر اس کے انداز مزید آگ بھڑکاتی وہ اس لمحے واہب کو کسی زہر سے کم نہیں لگی۔ میری طرف سے پوری رات ایسے ہی بیٹھو، مجھے کیا، مجھے اس پر سائن چاہیے، وہ تلملا کر بولا۔ رادیہ نے اس کے ہاتھ سے پیپر لے کر ایک نظر دیکھا، وہ اجازت نامہ تھا دوسری شادی کا۔ اس کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اسے شادی کی پہلی رات یہ تحفہ ملے گا، یہ آپ کی منہ دکھائی اور میری آزادی کا پروانہ۔ اسے خاموش دیکھ کر واہب نے دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اس پر چوٹ کی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر پین کے لیے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری واہب کی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ واویلا کرے گی، روئے گی کہ ایسا مت کرو، مگر اس کا پرسکون چہرہ اسے اور بھی غصہ دلا گیا۔ پین دیں۔ جب اس نے کچھ دیر پین اس کی جانب نہیں بڑھایا، تب رادیہ نے اپنی پرسکون نگاہیں اس کی جانب کی۔ واہب نے خاموشی سے پین اسے دیا۔ رادیہ نے تیزی سے سائن کیے۔ بس اتنی سی بات۔ بڑے سکون سے اس نے پیپر واپس کرتے چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے اس کی جانب دیکھا۔ واہب نے جھیپنے والے انداز میں پیپر واپس لیے۔ وہ کیوں اتنی پرسکون تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رادیہ اب کی بار مزے سے کچھ گنگناتی ڈریسنگ کے پاس آئی، اپنی جویلری اتار کر سلیقے سے رکھی۔ آئینے میں نظر آتے واہب کے عکس کو دیکھا، جو اب بھی حیران پریشان سا بیٹھا تھا۔ پھر وہی پیپرز دراز میں پھینکنے والے انداز میں ڈال کر دھپ دھپ کرتا وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اپنی ناقدری پر ایک آنسو رادیہ کی آنکھوں سے گوشے پر ٹھہرا، جسے بے دردی سے اس نے صاف کر کے خود کو مضبوط بنایا۔ جو بھی تھا، آخر تو وہ ایک لڑکی تھی،
نرم گداز دل رکھنے والی، جس کی چند خواہشات بھی تھیں، مگر واحد نے جس طرح اس کی ذات کی نفی کی تھی، وہ اس کی خواہشوں تک کیسے رسائی حاصل کرتا۔ جیسے ہی واحد باہر آیا، رادیہ اپنی چیزیں سمیٹ کر کپڑے لیے واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ باہر آئی تو وہ مزے سے بیڈ پر لیٹا، کمرے کی لائٹس آف ہو چکی تھی۔ رادیہ بھی آہستہ سے چلتی ہوئی بیڈ کی دوسری جانب بیٹھی۔ یہاں ہرگز نہیں سوئیں گی آپ، وہ غصے میں پھر سے بھڑکا۔ میں پہلے بھی آپ کو باور کروا چکی ہوں کہ یہ کمرہ اب میرا بھی ہے، فضول میں سینٹی ہو کر میرا دماغ خراب مت کریں۔ مزے سے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر وہ تکیہ درست کر کے لیٹ چکی تھی۔ وہ بھنا کر اٹھا، ادھر صوفے پر لیٹو چلو، بے دردی سے اس کا کندھا ہلا کر کہا۔ اب کی بار وہ بھی غصے میں اٹھی۔ میرا خیال ہے اب میں آنٹی اور انکل کے کمرے میں ہی سوتی ہوں۔ دوپٹہ اپنے کندھوں پر درست کرتی وہ اٹھی۔ فضول کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو پہلے ہی اپنی ناپسندیدگی سے آگاہ کر چکا تھا، پھر یہ سب یوں نارمل انداز میں آپ کیسے لے سکتی ہو؟ اب اس نے اپنا اصل مسئلہ بیان کیا تھا۔ اوہ، مگر میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ناپسندیدگی آپ کی جانب سے ہے، مجھے اپنے ماں باپ کی بات کا مان رکھنا تھا، سو رکھا۔ اپنے مسئلے کا حل اب آپ خود ہی ڈھونڈیں۔ کندھے اچکاتے وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھی۔ دوسری شادی کی بھی اجازت دے دی ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ سر دوبارہ تکیے پر رکھا۔ آپ کی موجودگی مجھے اس کمرے میں برداشت نہیں، وہ پھر اسے آرام سے لیٹتے دیکھ کر بولا۔ صبح آنٹی اور انکل کے سامنے یہ مسئلہ رکھوں گی، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے پھر واحد کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ وہ سمجھ جاتے تو بات ہی کیا تھی، خیر مجھے کیا، جہاں مرضی لیٹو، آپ کا وجود میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ غصے میں کروٹ لیتے پھر سے اس کی انسلٹ کی۔ جب میرا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا، پھر جہاں بھی لیٹوں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ نیند پوری کریں تاکہ کل سے پھر طنز کے تیر سیدھے کر سکیں۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ مزے سے اسے جواب دے کر منہ دوسری جانب کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ یہ اطمینان بہت تھا کہ انکل آنٹی اس کے ساتھ تھے، جو بھی کر لے واحد اسے اس کی حیثیت سے ہٹا نہیں سکتا۔ یہی اطمینان اسے پرسکون نیند میں لے گیا۔ دوسری جانب اپنی نفرت اڈیل کر بھی واحد بے سکون اور بے چین تھا۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑتے ہی ولیمے سے اگلے دن ہی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ واحد کو شدید کوفت ہوتی تھی سب کے سامنے ایک اچھے شادی شدہ جوڑے کا منظر پیش کرتے ہوئے۔ واحد نے چوتھے دن سے ہی آفس دوبارہ سے جوائن کر لیا تھا، حالانکہ زیبا نے کافی شور مچایا۔ شادی کہی تھی آپ نے کر لی، اب اس ایک رشتے کو اپنی ہر مصروفیات پر فوقیت نہیں دے سکتا۔ زیبا کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ وہ صبح سے آفس جا رہا ہے، انہوں نے اپنے کمرے میں اسے طلب کیا۔ وہ جھجھلائے انداز میں ان کے سامنے بیٹھا ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ واحد، اتنی پیاری تو ہے وہ، تم پھر بھی اس کے ساتھ خوش نہیں؟ شادی کے دوران وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ ابھی غصے میں ہے، بیوی کے ساتھ چند دن گزارے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف خوبصورتی کسی ازدواجی زندگی کی کامیابی کا راز ہوتی تو کسی خوبصورت لڑکی کو کبھی طلاق نہ ملتی۔ اس کی خطرناک حد تک کہی جانے والی سنجیدہ بات پر ان کا دل دہل کر رہ گیا۔ کیا کرنے والے ہو تم؟ انہوں نے دہشت سے اس کی آنکھوں کی سنجیدگی کو دیکھا۔ بے فکر رہیں، طلاق نہیں دوں گا، مگر ہر وقت اسے اپنے سامنے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کم از کم آفس جا کر تو اسے عمر رسیدہ خاتون سے جان چھوٹے گی۔ وہ نفرت سے بولا۔ واحد، اس طرح مت کرو بیٹا، اسے سمجھو، وہ بہت اچھی بچی ہے۔ انہوں نے پھر سے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بچی نہیں ہے وہ، مجھ سے 5 سال چھوٹی نہیں، 5 سال بڑی ہے۔ بھائی کے کیے کی سزا مجھے ملنی تھی، مل گئی، اب کہیں تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دیں۔ وہ غصے میں ان کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے نکل گیا۔ آفس سے واپسی پر وہ جان بوجھ کر جم آ گیا۔ وہ چاہتا تھا جتنا وقت اسے میسر ہے وہ گھر سے باہر گزارے۔ جم میں داخل ہوا تو سب نے اسے مبارکباد دی، بے دلی سے چہرے پر مسکراہٹ سجائے، سب کی مبارک وصول کی، پھر اپنے جم پارٹنر کی جانب بڑھا۔ کیسے ہو بھائی؟ سنا ہے بھابھی بڑی ہیں تم سے؟ اس نے سرسری سا سوال کیا جو واحد کو کسی تازیانے کی طرح لگا۔ صرف پر اکتفا کیا۔ راڈ پر ویٹس لگانے لگا۔ دھیان رکھنا، بڑی عمر کی لڑکیاں کبھی رواب میں نہیں آتی، بلکہ شوہر کو نہ صرف بچوں بلکہ غلام کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں۔ وہ مزید آگ بھڑکا کر اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔
اس کی بات پر واہب کو رادیہ کا رویہ یاد آیا۔ وہ واقعی اس کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ویٹ اٹھانے مشکل ہو گئے۔ کیا ہوا ہے؟ اسے واپس ویٹ رکھتے دیکھ کر کوچ اس کے قریب آیا۔ پتہ نہیں، شاید 1 ہفتے کا گیپ دیا ہے نا، اسی لیے کچھ ٹیمپو نہیں بن رہا۔ وہ نظریں نیچے کیے بولا۔ ارے یار، تو کم سے سٹارٹ کرنا۔ وہ اس کے کندھا تھپ تھپا کر چلا گیا۔ اس کے بعد بھی آدھا گھنٹہ بمشکل واہب جن میں گزار سکا۔ دماغ بالکل ہی ساتھ دینے سے انکاری تھا۔ غصے سے واپسی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ واہ قسمت! بیڈ روم میں پہنچا تو رادیہ مزے سے کوئی فلم لگائے بیڈ پر بیٹھی ساتھ ساتھ پاپ کارن کھانے میں مصروف تھی۔ واہب نے کسی قدر حقارت سے اس کے یہ انداز دیکھے، پھر نظر انداز کرتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیا تو بھی اس کے انہماک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ واہب نے غصے بھری نظریں اس کے بے نیاز چہرے پر ٹکائیں، جن میں ہونے والی گفتگو پھر سے ذہن کے پردے پر تازہ ہوئی۔ رادیہ نے ایک اچٹتی نگاہ خود کو گھورتے واہب پر ڈالی۔ چہرے پر بے نیازی کا خول طاری تھا، مگر دل کبھی کبھی اس کے یوں دیکھنے پر سوکھے پتے کی طرح کانپتا بھی تھا۔ بند کرو اس بکواس کو۔ جب اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو واہب غصے سے بولا۔ رادیہ نے آواز بند کر کے بلوٹوتھ ایئر پیس کان کے ساتھ اٹیچ کر کے حل نکالا۔ واہب اپنی بات کی یہ بے قدری برداشت نہیں کر سکا۔ غصے سے ریموٹ اس کے ہاتھ سے لینا چاہا۔ وہ چوکنا بیٹھی تھی، ہاتھ سرحد سے واہب کی پہنچ سے دور کیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اب آواز تو نہیں آ رہی نا؟ سو جائیں۔ پرسکون چہرہ اس کے برابر بیٹھے واہب کو تیش دلا گیا۔ اس کی روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی ہے، دانت پیس کر بولا۔ تو اب میں کیا کروں؟ میرا مووی دیکھنے کو دل کر رہا ہے۔ آپ یہ کوشن اپنی آنکھوں پر رکھ لیں۔ ایک اور حل؟ پھر سے اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ اسے بند کرو نہیں تو میں یہ LED توڑ دوں گا، انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ یہ تو میں بند نہیں کرنے والی، ہر وقت آپ کی بات مانتی جاؤں۔ وہ دو بدو ہوئی۔ کتنی باتیں مانی ہیں میری اب تک؟ اس نے سارا رخ رادیہ کی جانب کیا۔ کس رشتے سے ساری باتیں مانوں؟ بھویں اچکا کر سوال کیا۔ اوہ، بس اتنا سا صبر کر سکی؟ رشتہ بنانا چاہتی ہو؟ واہب کی بات کی تہہ تک پہنچتے ساتھ ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ گھٹیا سوچ، 2 لفظوں میں ہی اس نے واہب کی سیوا کر دی۔ واہب زیر لب مسکراتے جیسے اسے چڑھانے لگا، پھر مزے سے اس کے ایک کان سے ایئر پیس نکال کر اپنے کان میں لگایا اور اس کے قریب تکیہ کر کے مزے سے بیٹھ کر رادیہ کی گود میں رکھے پاپ کارن کی باؤل سے پاپ کارن کھانے لگا۔ وہ حیرت سے اس پل پل بدلتے مگر کسی قدر ڈھیٹ انسان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دوسری بار جب اس کا ہاتھ پاپ کارن کی جانب بڑھا، اس نے باؤل پیچھے کرتے ہوئے واہب کو گھورا۔ جو تھوڑی دیر پہلے آپ کر رہی تھی، وہ مزے سے بولا۔ نگاہیں سامنے اسکرین پر تھیں۔ ایئر پیس واپس دیں۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے ہتھیلی اس کی جانب بڑھائی۔ مجھے بھی مووی دیکھنی ہے۔ اس کی شفاف ہتھیلی سے نظر چراتے وہ مزے سے بولا۔ مگر مجھے مووی اکیلے دیکھنی ہے، آپ سوئیں۔ رادیہ نے گویا بحث ختم کی۔ کمرہ میرا، LED میری، نیند بھی میری، تو میری مرضی میں مووی دیکھوں یا سوؤں۔ وہ بھی اب بے نیازی کے انتہا پر تھا۔ رادیہ نے غصے سے اس کی جانب دیکھا، دوسرا ایئر پیس بھی اس کے سامنے پٹک کر باؤل سائڈ پر رکھا۔ تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئی۔ سمجھ گئی تھی کہ وہ اب ڈٹائی کرے گا اور جتنی دیر لیٹے گا نہیں، اسے کوئی نہ کوئی طنز کرتا رہے گا۔ اس کے میدان سے بھاگ کھڑے ہونے پر واہب کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ کن اکھیوں سے اپنے ساتھ لیٹے وجود کو دیکھا، پھر توجہ فلم پر مبذول کی۔ جو بھی تھا اس کی چوائس اچھی تھی۔ اگلے دن صبح ناشتے پر واہب کن اکھیوں سے رادیہ کی تیاریاں دیکھ رہا تھا۔ لیمن اور گرے کلر کا دیدہ زیب سوٹ پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے وہ کہیں جانے کو تیار تھی۔ تیاری دیکھنے کے باوجود اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اسے کیا، جہاں مرضی جائے۔ بیٹا، رادیہ کو اس کے بوتیک ڈراپ کر دینا۔ واہب کو اٹھتا دیکھ کر زیبا نے چائے پیتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ کیا؟ کس خوشی میں؟ وہ یکدم بھڑکا۔ رادیہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر جلدی جلدی ناشتہ ختم کرنے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جاب کی، بند کرو یہ بوتیک۔ مزے سے اسے حکم سنا کر وہ ڈائننگ ہال سے جانے لگا جب اپنے پیچھے سے اس کی چبھتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے اتنے سال لگا کر یہ بوتیک اس لیے سیٹ نہیں کیا کہ شادی کے بعد اسے بند کر دوں۔ یہ میرا پروفیشن ہے اور مجھے یہ کرنا ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔
کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کوئی معیوب کام نہیں ہے اس کا، لے کر جاؤ۔ سمی نے بھی واہب کو جھاڑ پلائی۔ وہ غصے میں تن فن کرتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میری کسی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں، نہ ماں باپ کی نظر میں، نہ اس نام نہاد بیوی کی نظر میں۔ غصے سے اونچی اونچی بولتا وہ گھڑی پہن کر والیٹ اور موبائل اٹھاتے ہوئے باہر نکلا۔ گاڑی کے قریب ہی وہ کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ جو تھوڑی دیر پہلے دل کو کچھ اچھی لگ رہی تھی، اس وقت پھر سے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ غصے میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے دھماکے دار آواز میں دروازہ بند کیا۔ رادھیا اپنی جگہ کانپ گئی۔ لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ کر ایک نظر اسے دیکھا جو آنکھوں پر گلاسز لگائے، جبڑے بھیجے، چہرے پر سخت تاثرات لیے ہوئے تھا۔ گاڑی ریش انداز میں ریورس کی۔ رادھیا نے جلدی سے سیٹ بیلٹ پہن لی، موادا ادھر ادھر ٹکراتی پھرتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ ایڈریس بتاؤ۔ غصے بھری آواز اس کے قریب سے آئی جو گاڑی سے باہر بھاگتے دوڑتے منظر میں گم تھی۔ شرافت سے اسے راستہ بتا دیا۔ یہ سب ثابت کر کے کیا سمجھ رہی ہو؟ تھوڑی ہی دیر بعد واہب کی آواز پھر سے آئی۔ مجھے کچھ ثابت نہیں کرنا۔ کل کو جب دوسری شادی کر لیں گے تو میں کیا در در کی ٹھوکریں کھاؤں گی؟ میں خود مختار ہوں اور خود مختار ہی رہنا چاہتی ہوں۔ وہ بھی سنجیدگی سے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے لگی۔ اور ویسے بھی جب مجھے بیوی نہیں مانتے، نہ مجھ سے نہ اس رشتے سے آپ کا کوئی لینا دینا ہے، تو پھر میں جو مرضی کروں، آپ کا اتنا واویلا کرنا بنتا نہیں ہے۔ اس کا بہت کچھ جتاتا ہوا لہجہ واہب کو مزید تلملا کر رکھ گیا۔ اوہ، تو آگے کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ وہ ہونٹوں کو سیٹی کی شکل میں بناتے ہوئے بولا۔ جب آپ پلاننگ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ تو پھر اپنی گاڑی بھی لو، اتنی ہی خود مختار ہو تو میں کیوں ڈرائیور بنوں؟ وہ پھر چڑھ کر بولا۔ شوہر نہیں بن رہے تو کچھ تو بنے، ڈرائیور ہی بن جائیں۔ رادھیا کا شوخی لیے لہجہ اسے ایک آنکھ نہ بھایا۔ جانتا ہوں میری پرسنالٹی سے بری طرح متاثر ہو، اب یوں جلی کٹی سنا کر اپنے جذبات آشکار مت کرو۔ واہب کی بات پر اس کا دل کیا پھر سے کیا کہے، گھٹیا سوچ اور گھٹیا انسان، مگر پھر خاموش ہو گئی۔ جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسی ہی سوچ ہوتی ہے۔ خود کو کچھ سخت کہنے سے روکتے روکتے بھی وہ اس کی طبیعت صاف کر گئی۔ کیا وہ چاہتا تھا کہ وہ اتنی فضول گوئی سے اسے زج کرے کہ وہ خود اسے چھوڑ کر چلی جائے؟ ہاں، اب اسے واہب کے ارادے ایسے ہی لگ رہے تھے، مگر وہ بھی دل مضبوط کیے اس کی ہر الٹی سیدھی بات سن لیتی تھی اور برداشت کر لیتی تھی۔ اپنی سوچوں سے گھبرا کر اس نے یوں بھی ہاتھ بڑھا کر اسٹوریو آن کیا۔ ابھی راستہ کافی تھا، اسے مزید واہب کی گل افشانیاں نہیں سننی تھی، اسی لیے اسٹوریو آن کر لیا۔ I'll be your ghost. I'll be right here when you need me the most. I'll always stand here in times that you go. I'll watch as you walk away. Lend me your fears. Loan me your doubts. If you need to see clear, I'll hold them when you're nowhere near. I'll take the weight when you say, so fine, find me a secret that you can't help but hide. There in your heart, where it keeps you alive. While I wait right here, I'll be your ghost. I'll be right here when you need me the most. I'll always stand here in times that you go. I'll watch as you walk away. شکر تھا کہ واہب خاموش ہو چکا تھا۔ گانا سنتے رادھیا کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے۔ اس نے اور چاہا ہی کیا تھا؟ ایک قدر کرنے والا ساتھی، مگر قسمت نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا تھا؟ کبھی کبھی دل کرتا تھا اس کی ذات کو یوں ادھیڑنے والے پر 2 حرف بھیجے اور چھوڑ چھاڑ چلی جائے کہیں بھی، جہاں کم از کم واہب کی طنز میں ڈوبی باتیں نہ ہوں۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کس بری طرح اس کا دل دکھا رہا تھا۔ اللہ کرے تمہیں محبت ہو اور تمہاری محبت تمہارے ساتھ وہی کچھ کرے جو تم آج میرے ساتھ کر رہے ہو۔ چند دنوں میں ہی اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ نہ جانے کیوں آج یہ بد دعا اس کے دل میں آئی اور اس نے پورے دل سے خاموش بد دعا اپنے سے چند گز کے فاصلے پر بیٹھے اپنے ہی شوہر کو دے ڈالے۔ اور اللہ خاموش صبر کرنے والوں کے صبر کو رائیگاں جانے نہیں دیتا۔
किस किस्म की बुटीक चलाती हो? खुद तो कभी कोई ढंग के कपड़े नहीं पहने। अगले दिन वापसी पे उसे पिक करते हुए वो जानबूझकर उसे छेड़ रहा था। वाहिब को इतनी तो समझ आ गई थी कि वो ज़्यादा खामोश रहती है ताकि लड़ाई ना हो, मगर वाहिब न जाने क्यों उसे बार बार तंग करता था। हर वक्त अपनी बातों से आजिज़ करने की ठान रखी थी ताकि वो तंग आकर खुद ही चली जाए। लड़कों को लड़कियों की क्या ड्रेसिंग सेंस होती है? वो चिढ़े बगैर बड़े आराम से बोली। बिल्कुल, लड़कियों का तो ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, बड़ी उम्र की औरतों का नहीं हो सकता। वो फिर से उसे उम्र का ताना दे गया। अब की बार वो खामोश रही, मगर दिल में कहीं उसकी बात ने तकलीफ़ पहुंचाई थी। इंसान थी, वो कैसे नफ़ी करती इस बात की कि वाहिब की जानिब से चलाए जाने वाले तीर उसे घायल नहीं करते। आपकी बहुत रिसर्च है, लगता है सारी जवानी इसमें ज़ाय कर दी। आखिर सोच कर उसे जवाब दिया। वाहिब का कहकहा बेसाख्ता था। अभी मेरी जवानी चल रही है मोहतरमा। फिर से लहजे का तंज राधिया ने महसूस किया। तो फिर कब दूसरी शादी कर रहे हैं? अचानक उसकी जानिब रुख करते वो एतमाद से बोली। जल्द ही। चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट ने छप दिखाई, ऐसे जैसे जिस लड़की से करना चाहता हो वो वहीं कहीं है। राधिया ने हसरत से उसकी ये मुस्कुराहट देखी और रुख फिर से सामने कर लिया। मिलना है उससे? दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से उसे देखते कहा। नहीं, पहले अंकल आंटी को मिलाएं, वो ज़्यादा खुश होंगे अपनी पसंद की लड़की को देखकर। राधिया ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। अब मुस्कुराने की बारी उसकी थी। बल्कि कहते हैं तो कल ही मैं और आंटी उसके घर जाकर उससे मिल आते हैं। उसने मासूम सी शक्ल बनाकर एक और मशवरा दिया। वाहिद ने गुस्से से होंठ पीछे। उन्हीं की वजह से तो ये अनचाहा रिश्ता बांधा था। एकदम खामोश होकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। राधिया ने भी सुकून का सांस लिया। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 करके जाएं। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय।